औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सब बहन भाइयों को आज प्रोग्राम में वापस से खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब आप अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। अभी इंशाल्लाह हम जो है वो लेसन 3 है हमारा अंडरस्टैंड कुरान के लेवल 1 का। तो इसमें हम सूरह फातिहा की हिस्सा दोम जो है उसकी मुताला करेंगे। हिस्सा दोम में जो आयत नंबर 4 और 5 इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे जैसे हम पहले करते रहे। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। नक्श पाक आप ही की ज़ात है, हम तो बस इतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमें दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने वाले समझने वाले आपके सिवा कोई नहीं। पिछले असबाब को हम रिकैप करेंगे ताकि हम रिफ्रेश कर लें अपने आप को। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अल्हम्द। तो अल्हम्द का जो वो जो जवाब है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसका मतलब है कि तमाम शुक्र और तमाम तारीफें। एक जवाब नहीं है, तमाम शुक्र और तमाम तारीफें दो चीजें हैं जिसमें आती हैं अल्हम्द में। दूसरा जो था वर्ड जो था रजीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान रजीम। शैतान रजीम का शैतान जो धुतकारा हुआ, रिजेक्टेड, तो उसको जो रजीम कहेंगे। तो उसके बाद आगे वल्लाहु, वल्लाहु वाओ और वल्लाहु वो अल्लाह और वो अल्लाह है। तो ये जो नंबर 1 है हमारा ए, और वो अल्लाह है। आज आज का सबक हम शुरू करते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि आज नंबर 4 और 5 हम लेंगे। इसके बाद हम ग्रामर में ज़मायर लेंगे, ज़मायर मुत्तसिला। पहले हमने जो ज़मायर ली थी ज़मायर मुनफसिला ली थी, इसमें हुआ, हुम, अंत, आना, अंतुम, नहनु ये लिए थे। ये डिटैच्ड थे, ये कनेक्टेड नहीं थे, और ये कनेक्टेड है। यहाँ पे कोई ना कोई हम लफ्ज लेंगे या कोई ना कोई हम नाउन लेंगे और उसके साथ कनेक्ट करेंगे, और फिर ऐसे ही हम जो है वो अफ़ाल के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। तो उसके बाद हम नुक्ते तालीम और शौक लेंगे। इस सबक में हम 6 नए अल्फाज पढ़ेंगे। वो अल्फाज जो है वो 3451 बार कुरान पाक में रिपीट हुए हैं। तो इस सबक के अख्ताम तक इंशाल्लाह हम 33 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान पाक में 12,079 बार आए हैं। हमने टोटल जो है वो 78,000 अल्फाज सीखने हैं। अगर आप बैरोमीटर देखें तो ये 10,000 को क्रॉस कर देगा इंशाल्लाह। तो हम सबसे पहले आप जैसे आपको इल्म है कि सूरह फातिहा का हम मुताला कर रहे हैं। 2 लेसन हम कर चुके हैं। उसके बाद हमारा ये तीसरा और आज चौथा लेसन होगा, इसमें ये सूरह कंप्लीट होगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आज का जो हमारे ज़ेर मुताला एरिया है, जो आयत मुबारक है, आयत नंबर 3 और 4 या 4 और 5 कह लें। सूरह इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कुछ जो मुफस्सिरीन है और वो आयत नंबर 1 लेते हैं। अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो 4 और 5 होंगी, और जो इसको आयत नंबर 1 नहीं लेते उनके हिसाब से 3 और 4 होंगी। तो ये मालिक यौमिद्दीन, मालिक है बदले के दिन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तेरी ही हम बात करते हैं और तुझ ही से हम मदद मांगते हैं। इंशाल्लाह इसमें देंगे। पहली आयत ले लेते हैं। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है दिन का बदले के। इंशाल्लाह इसको हम तफसील से इसका मुताला करेंगे। मालिकी ये जो है वो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मालिकी मालिक है, मालिक उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। मालिक के वही मीनिंग है जो कि अरबी में मालिकी के मीनिंग है कि वो ज़ात जो अपनी चीज़ों में जिस तरह चाहे तसर्रफ करने की कुदरत रखती हो, यानी ऐसा उसे ऐसा कब्जा हासिल हो कि इसके तसर्रुफ को कोई ना रोक सकता हो, ना उसे नाजायज़ कहें। जैसे हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी कब्जे में कोई चीज़ होती है तो उसका मालिक होता है। जो मालिक होता है वो उसको अपने मर्जी के साथ उसके तसर्रुफ करता है। तो ये यहाँ पे है कि ये मालिक है, यौमुद्दीन का मालिक है, ज़मीन और आसमान का मालिक है, ज़मीन और आसमान में जो चीज़ें उसका मालिक है। यहाँ पे डिफाइन किया जाता है कि मालिक यौमुद्दीन, मालिक है बदले के दिन का। यौम दिन हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, यौम ईद, यौम आखिरत, हम ये मुस्तमल है हमारा,
استعمال میں ہے تو یوم اسی میننگ میں ہے جس میننگ میں ہم جو یوم کو استعمال کرتے ہیں. یوم کی جمع جو ایام ہے یہ قرآن پاک میں 405 مرتبہ آیا ہے. تو الدین کے 4 میننگز ہیں الدین کے: بدلہ، جزا اور سزا، آخرت اور زندگی کا نظام. زندگی کا نظام دین اسلام. دوبارہ بدلہ، جزا اور سزا، آخرت، زندگی کا نظام. تو موسٹلی ہم جو ہے پہلے 3 میننگ میں اس کو جو ہے وہ لیتے ہیں. بدلے کا دن، جزا اور سزا کا دن. بدلہ کیا؟ نیکی کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت کی شکل میں دے گا، اور جو شرک ہے یا برائی ہے ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ جہنم کی شکل میں دے گا، سزا کی شکل میں دے گا. یہ اس کہتے ہیں جزا اور سزا. اس کا مطلب بھی وہی ہے الدین. اور پھر یہ کہ یوم آخرت، آخرت کے دن کی آخرت تو وہ دن ہے جہاں پہ انسان کو بدلہ دیا جائے گا. مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا، بدلے کا یعنی اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ یعنی جزا اور سزا. اور دوسرا جیسے زندگی گزارنے کا طریقہ پچھلی سلائیڈ میں یہ بات آ چکی ہے. اس دن کا مالک ہے جبکہ تمام اگلی اور پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامے زندگی کا حساب لیا جائے گا، اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ مل جائے گا، یعنی قیامت کے دن کا. قیامت کا دن وہ ہوگا. اور یہ بنیادی چیز ہے جو کہ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس دن میں ہم نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور وہ مالک ہے اس دن کا. اس کی تفسیر کرتے ہوئے ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب نے اپنی تفسیر روح القرآن میں جو کیا وہ مجھے زیادہ اپیل کی، تو میں نے وہ آپ کے لیے اس کو یہاں پہ رکھا ہے کہ جزا اور سزا کا دن وہ ہوگا جب اس دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے. اور جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے جس میں اب ہم رہ رہے ہیں، یہ جزا و سزا کا دن نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے. اب قرآن پاک میں جب یہاں پہ ہمیں مہلت عمل میسر ہے تاکہ ہم آنے والے دن کی تیاری کر سکیں، تو یہاں جو کچھ ہم کریں گے اس کا صلہ ہم آنے والے دن میں پائیں گے. نیکی کریں گے تو اس کا صلہ اچھا ملے گا، برائی کریں گے اس کو سزا ملے گی. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنا بیان فرمایا، اس میں آیت مبارکہ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. صرف عمل کو نہیں دیکھنا چاہتا، بہتر عمل کرنے والے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا وہ. اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت پیدا اس لیے کی گئی. تو اس دن کیا ہوگا؟ یہی جو بہتر عمل ہے، جو عمل ہے اس کا حساب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جب انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی تو وہ دارالحساب کی طرف چلا جائے گا. لیکن زندگی میں اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں بھی دی ہیں، مواقع بھی دیے ہیں، اور پوری اپرچونیٹی دی ہے، پورا اس اختیار دی ہے کہ وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس کے لیے وہی راستے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے جس طرف انسان چلنا چاہے. لیکن اس نے ہدایت جو ہے وہ کتاب کی شکل میں ہمیں دی ہوئی ہے کہ یہ سیدھا راستہ اس راستے پہ چلنا ہے. اس نے انبیاء بھی بھیجے ہیں ہماری تعلیم کے لیے، ہماری جو تربیت کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس تعلیمات پہ غور کریں اور اس کو جو ہے وہ ہم اس کے مطابق عمل کریں. دوسری تفسیر میں اس کی جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن بطور خاص اس کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ اس دن کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھ جائے. یہ اللہ تعالیٰ دونوں کا مالک ہے، لیکن خاص طور پہ جب یہاں کیا گیا نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا زور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی. اس لیے یہاں خاص طور پہ قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اختیار دیا ہوا ہے نا، ہر ایک کی اپنی اپنی مملکت بھی ہوتی ہے. تو یہ اختیار جو انسان کے دماغ کو خراب کر دیتے ہیں، وہ جیسے میرے جیسا بھی کوئی اور ہوگا، میرے جیسے اختیارات کوئی اور ہوں گے، وہ سمجھتا ہے میں ہی صحیح ہوں باقی سب غلط ہیں، اور وہ اپنی حکومت یا ہر جگہ چلانی شروع کرتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے. یہ اختیار مہلت ایک طرح کی آزمائش ہوتے ہیں، اس کو اسی طریقے سے اختیار کرنا چاہیے جس سے اللہ چاہتا ہے. کیوں؟ اور اس کو ہمیشہ اس نظر سے اختیار کرنا چاہیے کہ مالک یوم الدین میں ہم اس کا جواب دیں گے. یہ جو کچھ ہمیں دیا گیا اس کی ہم نے جواب دہی کرنی ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور ہمیں بتانا ہے کہ ہم نے ان اختیارات کو، اس سلطنت کو، اس جو بھی ہمیں ملکیت میں دی گئی اس کو کس طریقے سے ہم نے خرچ کیا. جو قیامت کے دن ہوگا اس دن کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہوگی، صرف وہی مالک اور وہی حاکم ہوگا، لیکن سب سے بہترین عادل حاکم ہوگا. اس دن اللہ فرمائے گا سورہ مومنون کی آیت نمبر 16-17 میں ہے لمن الملک اليوم، آج کس کے ہاتھ میں اختیار اور بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ کے ہاتھ میں جو اکیلا ہے اور پوری کائنات پہ چھایا ہوا ہے.
پھر اس دن کیا ہوگا، سورہ بقرہ کی آیت جو آیت الکرسی ہے اس میں پڑھتے ہیں کہ اس دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا الا باذنہ، اللہ سوائے اللہ کی اجازت کے. اس دن کوئی سفارش سوائے اس کے جس کی اللہ اس کو اجازت دے گا وہ کر سکے، ورنہ کوئی منہ زبان نہیں کھول سکے گا اللہ کے سامنے. اس کو ہمیں جو ہے جب سے ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے ہمیں کون سی ہیبٹ اپنے اندر ڈیولپ کرنا چاہیے. جو 7th ہیبٹ یہ ہے کہ کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کے کو سامنے رکھ کر کیا جائے اور بیکار کاموں میں وقت کو ضائع نہ کیا جائے. کیوں؟ یہ ایک مہلت ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے اور ہم اس کو کیش کرنا چاہتے ہیں آخرت کے سلسلے میں. اس میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے نا ایک لمحے کے لیے، تو جو انسان کے درجات ہیں نا وہ اس بنیاد پہ جو ہے وہ مقرر کیے جائیں گے. تو کہتے اس کی وجہ سے اتنا درجہ ڈفرینس ہوگا کہ انسان پچھتائے گا کہ میں نے وقت اپنا ضائع کیوں کیا. لیکن آج تو یہ ہمیں اتنا مل گئی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل گئی، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہمیں جو ذکر کے بارے میں احکامات بھی مل گئے. تو ہمیں ان پہ غور کرنا ہے کہ ہم کیا ان کے مطابق اپنے ٹائم کو آرگنائز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. نہیں کیا ابھی تک تو اب کر لیں، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے. میرے ساتھ پریکٹس کیجیے گا. سہیل بھائی، مالکی مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا، دن کا بدلے کے مالکی یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلے کے، مالک ہے دن کا بدلے کے. میں عربی بولوں گا آپ ترجمہ کریں گے. مالکی مالک ہے یومی دن کا دین بدلے کا. اچھا اب اس کو ہم نے جیسے وہ ایک آپ کو اسٹرکچر دکھائی تھی، اس میں جو سینٹر میں تھا وہ تصور اور احساس تھا. اب اس کو ریوائز کرتے ہیں اس اسٹرکچر کو کس طریقے سے ہم نے پڑھ لیا کہ تصور احساس کیسے کریں گے، باقی چیزیں بھی. اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کی قیامت دن ہم پہ رحم کرے گا اور ہماری اچھائیوں کا اچھا بدلہ دے گا. یہ تصور ہے. اور یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے گناہ کی ہمیں سزا نہ دے. اگر ہمیں ڈر ہوگا تو ہم اللہ کی طرف استغفار کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ پسند ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میں 100 دفعہ جو استغفار کرتا ہوں، 100 دفعہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ توبہ کرتا ہوں. تو ہمیں بھی جو زیادہ زیادہ استغفار کرنا چاہیے. یہ اس کی میں جی بات کر رہا تھا صبر احساس ہے، اس کے بعد دعا ہے، احتساب ہے، پلان ہے اور تبلیغ ہے. یہ جو ہم یہ آیات کو کس طریقے سے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. پہلے تو آیات پہ ہم غور و فکر کرتے رہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھیں، ان پہ غور کریں، تو پھر انشاءاللہ اس پہ عمل کر سکیں گے. صبر کا استعمال، اب یہ تھوڑا سا آئیڈیا آپ لے لیں. جب رب الناس کہتے ہیں تو یہ کہ جب سنیں تو ہمارے دل میں کیا ہو کہ انسانوں کو پالنے والے کا تصور ہو کہ جو اللہ پورے انسانوں کو پالنے والا ہے. جب مالک الناس ہم بولیں تو ہمیں کیا تصور ہو کہ کہیں تو اربوں انسانوں کے بادشاہ کا تصور ہو. جب یہ مالک الناس کہیں تو اربوں انسانوں کے بادشاہ کا تصور ہو. الہ الناس کہیں تو اربوں انسانوں کے معبود کا تصور ہو. کائنات کی تخلیق پر، انسان کی تخلیق پر غور کریں. جب انسان ان پہ تخلیقات پہ غور کرتے ہیں جو اللہ کی بنائی چیزیں ہیں نا، تو ہم اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. اور جب ہمارے ذہن میں تو کہ اتنی جو بہترین چیزیں ہیں، زمین اور آسمان، اس کے درمیان جو چیزیں اس کو بنانے والے جو ہے وہ رب کتنی بڑی ہستی ہے اور کیا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. انسان تو اس نظام کو تھوڑا سا سمجھتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سی جو ہے وہ سمجھدار اور بہت لائق اور یہ، لیکن اصل چیز بنانے والے کی کس طریقے سے بنائے. کوئی آپ ایک چیز لے لیں، اس پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیں، گہرائی میں جانا شروع کر دیں، اللہ کی شان نظر آئے گی. اس میں اللہ کی جو ہے قدرتیں نظر آئیں گی، اللہ کی ہستی نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کے علم رکھنے والا، ہمیں یہ وہ چیز نظر آئے گی. تاریخ کا ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں نظر آئیں گی. ہمارے سامنے پوری تاریخ قرآن پاک میں ہے نا. بے شمار جو انبیاء ہیں، اس کے بعد قومیں ہیں، ان کا پورا ذکر آتا ہے کہ کس طریقے سے وہ آئے، کیا دعوت دی، کس طریقے سے قوم نے ان کو جواب دیا اور پھر کیا ان کے ساتھ ہوا. یہ سارا ہمیں ملتا ہے. اور پھر جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی قرآن پاک میں جو ہمارے بیان ہے تو اس کو ہم دیکھیں کہ کیا ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ لے لیں، پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ لے لیں، پھر ان کو اسے استغفار. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعہ سے تو قرآن جو ہے ہر سورہ میں ہمیں ملتا ہے. اور سورہ بقرہ لے، سورہ اعراف نے، سورہ طٰہٰ نے، اس میں سورہ قصص لے، بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے واقعات. یہ واقعات رکھے گئے ہیں میرے اور آپ کی نصیحت کے لیے، ہدایت کے لیے. کیونکہ کتاب کے بارے میں کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے. اگر آپ تقویٰ اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہدایت لینا چاہتے ہیں تو یہ کتاب ہے. لیکن بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے، غور و فکر کریں، سمجھیں،
یہ کوشش جو ہم کر رہے ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ درخواست ہے اس پروگرام کو چھوڑیے گا مت. آپ انشاءاللہ اس کو قرآن پاک کو سمجھیں گے اور اس کے بعد پھر غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ عمل کی راہ جو ہے وہ آپ کے سامنے کھلیں گی. پھر اس میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے. تو پھر ہمارے ذہن میں کیا نہیں مالک یوم الدین, کو یوم الدین کا مالک ہے. جب جہنم اور جہنم کے فیصلے ہوں گے اس کا مالک ہمارا رب ہے. اور پھر ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا, پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب فرما. آگے آتا ہے احساسات اور جذبات. صور احساسات کیا ہے؟ خوف, ہیبت, دنیاوی سزا, اخروی سزا, یہ ہمارے سامنے آنی چاہیے. محبت, اللہ تعالیٰ کی صفات, اس کے انعام کے ذکر, انعامات کے ذکر, ہمیں محبت اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے. عظمت, اللہ کی تخلیق پہ غور کرتے ہوئے اللہ کائنات کا ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے سامنے آتی ہے. عاجزی ان کی ساری, اللہ تعالیٰ کی جب عظمت آئے گی تو خود بخود ہمارے سامنے عاجزی ان کی ساری. اپنی نماز پہ آپ غور کریں, جب سجدہ کرتے ہیں تمہاری پیشانی جو زمین پہ لگی ہوتی ہے, ہمارا رب کہاں عرش پہ ہے اور بندہ کہاں پہ زمین پہ ہے. تو یہ عاجزی انکساری ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے. تو یہ احساسات اور جذبات ہمارے اندر ہونے چاہیے, تبھی ایک اچھا تعلق جو اللہ کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر دعائیں آتی ہیں. اس احساس کے ساتھ آپ دعائیں مانگیں گے جہاں ممکن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, کتب حدیث میں جو ہے وہ بے شمار دعائیں, ان کو جب دعائیں مانگیں گے تو دو فائدے ہیں. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہوگی, اس کے ہم اتباع کریں گے, اور دوسری اللہ سے ہم مانگ رہے ہوں گے, اس کی مقبولیت کے امکانات اور زیادہ بڑھ جائیں گے. اس کے بعد آیات قرآنی پہ جو ہے وہ تدبر اور تذکر جو ہے وہ اس پہ کیسے کریں گے, دعا, احتساب, پلان, اور اس کے بعد تبلیغ. تو اس کو ہم لیتے ہیں. دعا کیا ہے؟ قرآنی حکم پر عمل کی ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے. یعنی کہ ایک ڈیزائر پیدا ہوتی ہے نا کہ الحمد یہ کرنے کی توفیق عطا ہو. جیسے ہم نے پڑھا نا کہ مالک یوم الدین, مالک کا کیا, یا اللہ ہمیں جو ہے وہ قیامت کے دن رسوا ہونے سے بچا رہے. یہ دعا کب پیدا ہوئی؟ اس کے بک سے, اس کے آئے سے ریلیٹڈ. یا اللہ ہمیں جنت سے بچا دے, یا اللہ ہمیں جنت آ, کیوں ہمیں دیکھنے کہ مالک کون ہے قیامت دن کا, حساب و کتاب کا اللہ مالک ہے. تو ہم اس سے دعا کریں گے. احتساب کہ میں زندگی کیسے گزارتے رہا, کہ میں نے اپنی زندگی جو تھی آخرت کو سامنے رکھ کے گزاری, یا دنیا میں کھویا رہا کہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا. اصل چیز میں نے دنیا کو سمجھا, تو اگر سمجھا تو میں رک جاؤں. مجھے کہا کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی جتنے اعمال ہیں ان کا حساب کتاب دینا ہے, پھر میں پلان کروں. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں, رکوں, اور پھر حکم پر میں نے عمل درآمد کیسے کرنا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم سوچتے ہیں ہم کریں گے لیکن ہم پلان نہیں کرتے. یہ آج کی جو تھنکنگ ہے اس میں اہم چیز یہ ہے کہ آپ پلان کریں. اب سوچیں, ڈیٹیل لکھ لیں, آپ لکھ لیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے. جب لکھ لیں گے تو آدھا کام ہو جائے گا آپ کا. اس وقت تبلیغ ہے, پھر دوسروں کو بھی بتائیں. اللہ کے رسول میں بلغنی ولو آیا, ایک آیت بھی, ایک چیز بھی آپ پتہ دوسروں کو بتائیں. اور یہ جو ہے تبلیغ, یہ جو تبلیغ جو ہے صدقہ جاری ہے. آپ کی بتائی کسی بات سے اگر کوئی فرد جو ہے وہ راہ راست پہ آتا ہے, نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے, تو آپ کے لیے تو جو کیش ہے آپ کے لیے وہ تو وہ جو نیک اعمال ہے اس میں تو آپ حصے دار بن گئے اور پورے حصے دار بن گئے. تو یہ ہمیں تبلیغ جو ہے وہ کرنی ہے. اس بات کو آگے یہ کنٹینیوٹی ہے. تبلیغ ہوگی تو دین جو آگے بڑھے گا اور اس کی تسلسل جو قائم رہے گا. اگلی آیت مبارکہ پہ آتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک تیری ہی, نعبد ہم عبادت کرتے ہیں, و ایاک اور تجھی سے, نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ایاک جو کا اس کا مطلب تیری ہے. کا ہم انشاءاللہ ضمائر پڑھ چکے ہیں, کچھ اور بھی پڑھیں گے. تو کا جو ہے وہ تیری ہے, تو ایا جو ہے اس کا تکیہ ہے کیونکہ کا اکیلا نہیں آ سکتا. تو یہاں جب ایاک کہیں گے تو تیری ہی, تجھی سے, جیسے ایاک و ایاک اور تجھی سے, تیری ہی. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. اچھا عبادت جو ہے نعبدو ہم عابد بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں, معبود بھی استعمال کرتے ہیں, عبادت بھی استعمال کرتے ہیں. یہ لفظ ہمارے لیے نیا نہیں ہے. و ایاک واو اور ایاک تجھی سے, تجھی سے واو اور ہم پہلے اس کو دیکھ چکے ہیں فا پس, وہ ہوا ہم نے پڑھا تھا, وہ فا ہوا بھی پڑھا تھا کہ دونوں کو اکٹھا ملا لیتے ہیں. وہ ہوا تو اس آلریڈی ان دونوں لفظوں کو ہم دے چکے ہیں. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اور استعانت کیا ہے؟ استعانت, اعانت, عون, تعاون, معاون, یہ سب ورڈز ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. وہی نستعین بھی اس سے ہم مدد چاہتے ہیں. اب اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے نعبد بھی پڑھا اور نستعین پہ دونوں ہی نون سے شروع ہوتے ہیں. نا کا مطلب ہم ہے, نعبد ہم عبادت کرتے ہیں, نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. تو نا جو ہے اس کا وہ نحنو سے ہے اور یہ شروع میں آ رہا ہے. تو یہ جو ہے وہ
ضمائر جو ہیں یہ مضارع میں ہم کہیں گے، یہ شروع میں تبدیلی آتی ہے، جو بعد میں تبدیلی آتی ہے اس کو ماضی میں کہیں گے. انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس کو ہم گرامر کے حصے میں پڑھیں گے. تو یہ کہ ایاکا تیری نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور تجھے سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اس کو ہم جو ہے وہ آگے ہم تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں. آیت مبارکہ سورہ ذاریات کی فرمان ربانی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن اور انس دو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، دونوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. ہمیں کہا جائے گا کہ ہم کیا ہر نماز میں ہر رکعت میں کیا پڑھتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو انشاءاللہ عبادت کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ آگے اور دیکھیں گے. لیکن اس حکم کو بھی ہم دیکھنے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تخلیق انسان اور جن کی جو مقصد تھا، جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. یعنی نہ صرف عبادت اور بندگی بلکہ غلامی اور اطاعت، ٹوٹل سبمیشن اللہ کے لیے. عبادت پوری زندگی ہے. انسان کے اللہ کے حکم پر چلنا، اس کے نافرمانی سے بچنا عبادت ہے. یعنی جو بھی ہم کام کریں، اگر وہ کام جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، آپ کے احکامات میں ہوگا، تو وہ عبادت ہوگی. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت صرف یہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ صرف یہ عبادت نہیں، یہ بھی عبادت ہے. یہ صرف عبادت نہیں ہے. اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی عبادت ہے. حلال کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ سب عبادات ہیں. یعنی کہ دو آدمی سے نماز کو عبادت سمجھتا ہے، نہیں، یہ بھی سب عبادات ہیں. یہ خدمت بھی عبادات ہے، لوگوں کی مدد کرنا بھی عبادت ہے، ان کا وزن اٹھانا بھی عبادت ہے، ان کے لیے آسانی پیدا کرنا بھی عبادت ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ کیا ہے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول پر عمل کرنا بھی عبادت ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرنے کے لیے کیا ہے، فَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. اللہ نے اپنے رسول کا کہ ان کو کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. تو اتباع میں جو اللہ کے رسول نے کام کیا ہے وہ کرنا اللہ کی اتباع ہے. تو اس سے کیا ہوگا، اللہ کی محبت. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے، یغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. ان میں نماز کی بڑی اہمیت ہے. جس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا کافر بن جاتا ہے اور دین کو گرا دیتا ہے. اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. یہ تو ڈسٹنکشن کرتی ہے نا. ہم سعودی عرب میں تھے تو اکثر جو ہے وہاں پہ ملٹی نیشنل اور ملٹی ریلیجس گروپ جو ہے وہ رہ بھی رہے ہوتے تھے، اکٹھے تھے. ہم کہتے ہیں اگر ایک جگہ پہ کچھ لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھنا مسلمان کون ہے، تو اذان کے وقت جو اٹھ جائے گا وہ مسلمان ہے. سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، بیٹھا ہوا ہے، اکٹھے رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو وہ اگر اٹھتا نہیں ہے نا تو وہ بھی انہیں میں شامل ہے. تو نماز جو ہے آپ کو علیحدہ کر دیتی ہے پورے گروپ میں سے کہ یہ مسلمان ہے، اس نے اللہ کی آواز سنی ہے، اللہ کی طرف بلاوا آیا تو یہ چل پڑا ہے، تو وہ مسلمان ہے. تو ہم اپنی زندگی میں بھی ہم دیکھیں کہ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے تو ہمیں پرائرٹی یہ دینی چاہیے کہ ہم اٹھ جائیں اور اپنے نماز کے، اور ایک مرد کے لیے نماز مسجد میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ کے نابینا صحابی تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ رات کی نماز جو میں گھر میں پڑھ لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی. مسجد سے باہر نکلے، آپ نے دوبارہ آواز دے کے بلایا اور پوچھا کیا تمہارے گھر تک اذان کی آواز جاتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آواز تو جاتی ہے. کہ نہیں، پھر آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھیں. نابینا کو اجازت نہیں ہے تو بینا کو کیسے جو ہے وہ اپنے گھر میں پڑھ سکتا ہے؟ اس کو تو نماز مسجد میں آ کے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور اس کے اجر بھی بہت زیادہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ اجر بھی بہت زیادہ ہے. اور جو اپنی بہنیں، بیٹیاں، خواتین ہیں، وہ اپنے گھر کے کسی مخفی حصے میں جو ہے وہ اپنی نماز کو ادا کریں. اپنی جگہ بنا لیں مسجد، اپنی گھر کے اندر، اپنے گھر کے اندر مسجد بنا لیں، جگہ مختص کر لیں جو نماز کے لیے ہو. ہماری جو عادت نمبر 8 بنی اس میں کہ ہر کام میں عبادت کی نیت ہو. وہ جو کام جو اللہ کی رضا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطابق ہو، وہ عبادت ہو. ہر کام میں عبادت کی نیت ہو. یہ بڑی اہم بات ہے جو نیچے لکھی ہے کہ اللہ کی بندگی کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی. اگر دنیا میں کچھ مل بھی جائے تو سکون نہیں مل سکتا. یعنی کہ ہم دیکھیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے تو وہ عبادت ہوگی، اللہ کی بندگی ہوگی، تو اس میں انسان پہ سکون ہے. لیکن یہ کہ جب اللہ کی بندگی سے ہٹ کے انسان کچھ کرنے کی کوشش کرے گا، دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو دنیا تو ہو سکتا ہے اس کو مل جائے لیکن اس کو سکون نہیں مل سکتا. یہ آزمائی اپنے آس پاس کا آپ جائزہ لیتے رہیں، غور و فکر کرتے رہیں. آپ کے آس پاس بے شمار دنیا پھر رہی ہے، سکون سے کون رہا ہے، بے سکونی کہاں پہ ہے؟ یقیناً جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی سنت پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو میں رہ رہے ہوتے ہیں.
آگے جو ہے وہ اس سے اور ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس نہیں بجھا سکتے، تو اللہ کی عبادت، اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اسی احساس سے یہ آیت پڑھی ہے کہ اللہ اس نماز کو اس کے بعد کرنے میں تیری مدد چاہیے، ہر مشکل پریشانی ہو تیری مدد، ایاک نستعین، ہم تیری مدد کے طلبگار ہیں، ہر کام کے لیے مدد کے طلبگار، تیری عبادت کے لیے بھی تیری مدد چاہیے، ایسی عبادت جو تجھے پسند آ جائے۔ بہت اہم حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچے میں تجھے چند کلمے نہ سکھا دوں، بڑی اہم حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 اللہ کو یاد رکھنا، وہ تجھے یاد رکھے گا، تو اللہ کو یاد رکھے تو اس کو اپنے سامنے پائے۔ نمبر 2 جب تو سوال کر تو اللہ سے سوال کر، دینے والا تو وہ ہے نا، اصل ذات تو وہ ہے، باقی تو اسباب ہے جو پیدا کیے ہوئے اس نے۔ جب مدد کے لیے طلب کر تو اپنے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر، اور یقین رکھ اگر پوری مخلوق تجھ کو کچھ نفع دینے کے لیے جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع دے سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے، اور اگر وہ تجھے نقصان پہنچانے پر تل جائے تو تجھے اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا تیرے حق میں لکھا گیا ہے۔ کلمے اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے، کلمے یعنی کہ جو نفع ہے وہی ہے جو کہ اللہ نے لکھا ہے، باقی پوری دنیا اکٹھا ہو کے بھی جو آپ کو پوری مخلوق لکھا گیا ہے، آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا، نہ آپ کو نقصان پہنچے۔ اگر یہ کانسیپٹ انسان کا کلیئر ہو جائے کہ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے اور میرے نصیب میں وہ لکھا گیا ہے، یہ کہ میں بہت بہادر ہو جائے، آپ کی دنیا سوچ جو بالکل تبدیل ہو جائے۔ انسان جو لوگوں سے خوف کرتا ہے وہ لوگوں سے خوف نہ کہے کہ نہیں جو نصیب میں لکھا ہے وہی ملے گا، اور جو میرے اللہ نے لکھا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، تو انسان کی پرسیپشن وغیرہ ساری تبدیل ہو جائے گی۔ تو عادت نمبر 8 ہمارے سامنے کیا ہے کہ ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا، کس طرح؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں نے مانگا، اور ہمیں دعائیں سیکھنا چاہیے، اور ہم کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ دعائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ہم سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو میرے ساتھ پریکٹس کیجیے گا، ایاکا تیری ہی نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ، وَإِيَّاكَ، اور تجھی سے، اور تجھ ہی سے، نستعین، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، ایاک نعبد، ایاک نعبد، تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نستعین، وَإِيَّاكَ نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ جو حدیث پاک ہے یہ پچھلے پروگرام میں محترم بریگیڈیئر لقمان بھائی نے بھی آپ سامنے پیش کی تھی، دوبارہ میں آپ سامنے پیش، بڑی اہم حدیث ہے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بارے میں ہر نماز میں۔ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب کسی حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں حدیث قدسی ہے، جو حدیث قدسی ہے، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی ہے، آدھی میری اور آدھی میرے بندے کی، میرے بندے کو میں وہ دیتا ہوں جو مجھ سے مانگے۔ تو حدیث میں ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، وہ جو کچھ مانگے گا سب اسے ملے گا۔ تو یہ حدیث پاک ہے، جب نماز پڑھیں ہم اس کو یاد رکھیں ہمیشہ، اس کے ساتھ یہ سلائیڈز آپ کو آ جائیں گی، حدیث آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور اپنی نماز کو دوران یاد رکھیں جب آپ سورہ فاتحہ کو پڑھ رہے ہیں۔ اسباق جو ہمیں ملے ہیں تعوذ اور سورہ فاتحہ میں وہ ہے کہ نمبر 1 اللہ کی پناہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، پھر نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، پھر اللہ کے بارے میں مثبت سوچ والرحمن الرحیم ہے، پھر ہر لمحے اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین،
اور پھر عالمین کا مالک ہے تو علم حاصل کیجیے، کائنات پہ تدبر کیجیے. پھر یہ کہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے، ہمیں بھی دوسروں پر رحم فرمانا چاہیے، کرنا چاہیے. اور جب اللہ کے رسول نے فرمایا تم رحم کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. پھر عدد نمبر 7 جیسے ہم پڑھی کہ مالک یوم الدین، آخرت کو مد نظر رکھ کے ہر دن کا پلان بنائیں. اور پھر یہ کہ ہر کام سے پہلے عبادت کی نیت کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر چیز میں اللہ کی مدد طلب کریں. انشاءاللہ باقی جو ہے عادات ہیں ہماری 3 باقی ہیں، وہ انشاءاللہ آج کے دوسرے پروگرام میں آپ سامنے بشیر لقمان صاحب پیش کریں گے.